अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सिलसिला देख रहे हैं खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, और रबी नूर शरीफ के बाबरकत अय्याम चल रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जश्न विलादत मनाने में मदनी चैनल और हमारा सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते भी शामिल है, पेश है और इसकी सही कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे सिलसिला होता है, लेकिन रबी नूर शरीफ की खुसूसियत ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, आपके किरदार, आपके अखलाक, आपके महासिन, आपके शमाइल, आपकी सूरत, आपकी सीरत और आपके आला किरदार को इसमें बिलखुसूस उन्वान बना के गुफ्तगू की जा रही है कि इसकी अपनी बरकतें भी हैं, फैज़ान भी है, इसके ज़रिए रहमतें भी मिलती हैं और हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी पता चलता है। इससे वो मदनी फूल भी हासिल होते हैं कि जिसके ज़रिए उनको हम अपनी ज़िंदगी में नाफिज करके और उनको इस्तेमाल करके उनसे बरकतें समेट कर हम अपनी इस ज़िंदगी को, इस मुख्तसर सी ज़िंदगी को अल्लाह की रहमत से कामयाब भी बना सकते हैं और कामरान भी बना सकते हैं और आखिरत के लिए बेहतरीन ज़ख़ीरा भी बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज भी नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वस्फ़ कह लें या एक दौर कह लें, आप एक ज़माना कह लें, वैसे तो सारे ज़माने हमारे हुजूर के हैं लेकिन वो बयान किए जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। वो क्या है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप जिस जहज़ से और जिस जगह से देखिए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुमताज़ बल्कि कामिल नज़र आते हैं, कामिल व अकमल नज़र आते हैं और ऐसा लगता है कि इस बाब में रब करीम ने खुसूसी करम फरमाया है, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पे रब तबारक व तआला के वो इनामात व इकरामात हैं कि आप जब देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये जहद जो है ना खालिद भाई, ये जहद कहीं और नहीं मिलेगी। ये बात जो है ना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत की, ये कहीं और नहीं मिलेगी और वाकई में नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे हम मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। तो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सिलसिले में शामिल करेंगे। वैसे तो मदनी मुन्ने जो हैं हमारे, कोई मदरसे में होगा, कोई दारुल मदीना में होगा और मुमकिन है कोई स्कूल में हो, लेकिन अगर मदनी मुन्ने हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको भी सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि आज जो सिलसिला होने जा रहा है इसका उन्वान है बचपन मेरे हुजूर का। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बचपन की बातें होंगी, उनकी बचपन की अदाएँ और बचपन की मनमोहनी सूरत को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बयान किया जाएगा। क्या क्या मामलात हुए, कैसे कैसे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और रिफ़त को बचपन में भी हमारे रब अज़्ज़ा वजल ने ज़ाहिर फरमाया और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत के मराहिल किस अंदाज़ पे तय हुए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसको शामिल सिलसिला करेंगे, दुरूद पाक की फ़जीलत भी शामिल करते हैं और फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तिलावत की तरफ भी बढ़ते हैं और नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनने सुनाने की सआदत हासिल करेंगे। और फिर हस्ब मामूल मुबल्लिगीन हैं और ये भी वजाहत साथ साथ करता चलूँ कि सलमान भाई तशरीफ़ नहीं लाएँ, किसी ज़ाती वजूहात से कि बिना पर कोई मसरूफ़ियत हो गई है उनकी, जिसकी वजह से वो तशरीफ़ नहीं लाएँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हस्ब मामूल का सिलसिला वो करेंगे और हम उनकी भी बरकतें समेटेंगे, उनके मदनी फूल भी लेंगे। लेकिन आज हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सलमान भाई के अल्फाज में कहूँ तो हमारे फ़ाइनल मुफत्तिश भी हैं माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, बल्कि हम तो इन्हें कहते हैं इमामुल फ़ाइनल मुफत्तिशीन। तरकीब बने ना बने कहते हैं हम, अरबी तरकीब तो गलत हो जाएगी क्योंकि दो मुख्तलिफ़ ज़बानों को जोड़ दिया गया है। हज़रत मौलाना इमरान अत्तारी मदनी और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हस्ब मामूल सिलसिले की रौनक बढ़ाने के लिए हमारे खालिद भाई भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनके भी मदनी फूल लेंगे। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो, रब तबारक व तआला तुम पर रहमत फरमाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने मामूलात में दुरूद पाक पढ़ना के लिए भी कोई वक्त मुख्तस फरमाइए और इसको अपने मामूलात में शामिल फरमाइए, ज़ौक़ व शौक़ के साथ पढ़िए कि ये अमल बज़ाहिर करने के एतबार से, फ़ेल के एतबार से बहुत छोटा है, लेकिन इसकी अजर व जज़ा जो है
وہ بہت زیادہ اللہ رب العزت ہمیں درود کی پابندی، درود و سلام کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ربیع النور شریف ہے، اور اولیاء امت اور صالحین امت کا معمول یہ بھی رہا ہے کہ ماہ ربیع النور شریف میں بھی درود پاک کی کثرت کیا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی طرف اور سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ عز و جل۔ الحمدللہ عز و جل۔ اسد مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، تشریف لے آئیں اور نعت کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی اسد بھائی، آج کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ عز و جل سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ زہ عزت و ارتلاء محمد، سبحان اللہ، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ مدینہ چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی نیتوں کے ساتھ کلام میں شریک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی ڈھیر و ڈھیر برکت عطا فرمائے۔ مل کے بآواز بلند درود و سلام پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیہ
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زہر عزت و اطلاع محمد زہر عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زہر عزت و اطلاع محمد زہر عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مکان عرش ان کا فرق فرش ان کا مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دم نزع جاری ہو میری زبان پر 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 محمد 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 خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی، دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضا پل سے اب مجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب مجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم، کہ ہے رب سلم، صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ عز و جل، ماشاء اللہ عز و جل۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ جاری و ساری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بچپن مبارک کا ذکر خیر کرنا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اس سے برکتیں لینی ہیں، سمیٹنی ہیں، اور اس سے مدنی پھول حاصل کرنے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو پسند فرمایا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو سنا۔ نبی کریم علیہ السلام کے جو دشمن تھے وہ بھی اس بات کے معترف تھے کہ آپ کی ولادت جس خاندان میں اور جس گھر میں ہوئی ہے، یہ اس وقت اہل زمین کے خاندانوں میں اور گھرانوں میں سب سے فضیلت والا ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی شعر کی صورت میں، لَهُ النَّسْبُ الْعَالِي فَلَيْسَ كَمِثْلِهِ حَسِيبٌ نَصِيبٌ مُنْعَمٌ مُتَكَرَّمٌ۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو رب کائنات نے وہ عالی نسب عطا فرمایا، وہ فضیلتیں، وہ برکتیں عطا فرمائیں، اور وہ اکرام و انعام آپ پر فرمایا جو کسی دوسرے کو نہیں مل سکا۔ بڑھتے ہیں مبلغین دعوت اسلامی کی طرف اور مدنی پھول لیتے ہیں۔ عمران بھائی کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور عمران بھائی، آپ کی بارگاہ میں پہلا سوال میں یہ پیش کروں گا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بچپن کو آج ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، اور یقیناً ایک عاشق کے لیے، ایک مسلمان کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کا کوئی بھی دور ہو اور کوئی بھی لمحہ ہو وہ خوبصورت ہی ہے، اس سے مدنی پھول ہی ملنے ہیں۔ لیکن جب ہم نبی کریم علیہ السلام کے بچپن کو بیان کرنے جا رہے ہیں، آپ کے جو عمر کے ایک تقاضا تھا اس کو بیان کرنے جا رہے ہیں، تو دیگر بچوں سے، اس دور کے یا اس دور کے یا کسی بھی دور کے دیگر بچوں سے کس طریقے سے ممتاز دیکھتے ہیں، کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے حوالے سے میں حضرت سیداتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان بہت ہی پیارا ہے، ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیداتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بچپن میں کبھی بھی جو کھیلتے کودتے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کبھی کھیلا نہیں، بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بچے آ کر کہا کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ چلیں ہمارے ساتھ کھیلیں،
کھیلیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جواب یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ تو یوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن تھا، کیونکہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بے مثل و بے مثال ہیں، سبحان اللہ۔ تو آپ کا بچپن بھی بے مثل و بے مثال ہے، بالکل۔ آپ کا بچپن بھی نرالا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پیارے انداز کے اندر جو ہے اس کو لکھا ہے کہ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ پھبن کا مطلب ہوتا ہے عادت اور خوبی۔ ٹھیک۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن یعنی بچپنے کی جو عادات تھیں، جو خوبیاں تھیں، ان کی کیا ہی شان ہے، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ خدا بھاتی یعنی اللہ کے پسندیدہ اللہ نے شکل و منتخب صورت پر فرما لیا۔ لاکھوں سلام ہو۔ اور ایک اور مقام پر سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، اس پیارے سے محبت۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کلام سلام رضا کے اندر بھی لکھا ہے۔ اسی شعر کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت نے سلام رضا کے اندر آپ نے یہ لکھا ہے کہ اٹھتے بوٹوں کی نشو و نما پر درود، اللہ اللہ۔ اٹھتے بوٹوں بوٹوں کی نشو و نما پر درود، کھلتے غنچوں کی نگہت پہ لاکھوں سلام۔ کیا استعارہ استعمال اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نشو و نما جب ہوئی بچپن کے اندر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب عمر کے مراحل کو طے فرما رہے تھے، تو ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اٹھان اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بڑھنا ہوتا تھا وہ اتنا ہوتا تھا کہ ایک دن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑھ جاتے تھے جتنا کہ دیگر بچے ایک مہینے میں بڑھا کرتے ہیں، اور ایک مہینے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک سال کے معلوم ہوا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح سیرت ہے، اسی کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر جو ہے وہ لکھا ہے، اور استعارہ کتنا پیارا کیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ کا بڑھنا ایسا ہی ہے جیسے جو ہے وہ پھول کی کلیاں بڑھا کرتی ہیں، کیونکہ پھولوں میں سے بھی خوشبو آیا کرتی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات میں سے بھی خوشبوئیں آیا کرتی ہیں۔ اسی بات کو اعلیٰ حضرت نے اور لکھا۔ ایمان بھائی یہاں پہ یہ بھی ہے کہ کلی تو خوبصورت لگتی ہی ہے، کلی کا حسن و جمال اپنی جگہ، لیکن جب وہ پھول بنتی ہے، اس کی افزائش ہوتی ہے اور وہ اپنے مرحلے طے کرتے ہوئے پھول بنتی ہے، تو اس کا حسن و جمال میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ جی بالکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی بات کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ اٹھتے بوٹوں کی نشو و نما پر درود۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پروان چڑھنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو بڑھ رہے ہیں ان پر لاکھوں درود ہوں، اور کھلتے غنچوں کی نگہت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر بھی جو ہے لاکھوں سلام ہو۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کے اندر جو ہے پایا جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بچپن کے عالم کو بیان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ گود میں عالم شباب، اللہ اللہ، حال شباب کچھ نہ پوچھ۔ گود میں یعنی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھے، تو اس میں تو آپ کا عالم شباب ہے، جی اس میں جوانی کسی معلوم ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ حال شباب کچھ نہ پوچھ۔ شباب کا مطلب ہوتا ہے جوانی۔ ٹھیک ہے۔ جب حضور جوان ہوئے اس کا تو حال ہی مت پوچھو، اللہ اللہ، اس وقت حضور کی کیا رہنائی تھی، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عالم تھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ گود میں تو عالم شباب ہے، جی، اور حال شباب تو کچھ نہ پوچھ۔ فرماتے ہیں کہ گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی جو اٹھان ہے وہ کچھ اور ہی ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ بچپن کے حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریریں لکھی ہیں۔ سلام رضا کے اندر مزید سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ فضل پیدائشی پہ ہمیشہ درود، فضل پیدائشی پہ ہمیشہ درود، کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہے، آپ کی جو ولادت ہے، اور کتنی فضیلتیں ملی اس پیدائش سے، اس ولادت سے، کہ اس سال کو سنۃ الفتح والابتہاج کا نام دیا گیا، خوشی، کامیابی اور شادمانی کا سال اس کو کہا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے جو قحط تھا وہ دور ہو گیا، زمین سبزہ زار ہو گئی، اور لوگ جو بے روزگار تھے ان کو جو ہے روزگار گویا کہ مل گیا، کافروں کی آمد جو ہے وہ
مکے میں آنا بند ہو گئی تھی قحط سالی کی وجہ سے، ان کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اسی طرح جانوروں کے جو ہے وہ تھنوں میں دودھ آ گیا، برکت ملی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ فضائل جو ہمیں حاصل ہوئے، وہ فضائل کیسے ہیں کہ فضل پیدائشی پہ ہمیشہ درود، کھیلنے سے کراہت۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، جی آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام بچپن کے عالم میں بھی جو ہے کھیلنے کی طرف راغب نہیں تھے، بلکہ جب بچے آپ سے آ کر کہا بھی کرتے تھے کہ آئے ہمارے ساتھ کھیلیں، تو حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اسی بات کو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ کھیلنے سے کراہت، کراہت کا مطلب ناپسندیدہ ہونا، تو کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام۔ ایک بات میں عرض کروں کہ حضور علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیلنے سے منع فرما رہا ہے، لیکن ایک عالم وہ بھی ہے کہ امام اہل سنت نے بیان فرمایا ہے کہ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ۔ اب ہو سکتا ہے یہ سوال آئے کہ وہاں کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام، اور یہاں بات کھیلنے کی ہو رہی ہے، تو سیدھی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہمارے مثل بشر نہیں ہے، تو ہمارے مثل کھیل بھی اختیار نہیں فرمائے۔ حضور علیہ السلام اللہ کا نور ہے، بے مثال بشر ہیں، تو حضور علیہ السلام کا کھلونا بھی اللہ تبارک و تعالی نے چاند کو بنایا۔ خالد بھائی، میں تو اس کو یوں بھی لوں گا کہ آج نبی کریم علیہ السلام کے بچپن کی اداؤں کو اور ان کی کچھ اطوار کو ہم بیان کرنے کے، خصائل کو کچھ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہاں پہ میرے مدنی چینل کے ناظرین اس بات پر بھی بڑے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو بھی رب کائنات نے جن خاندانوں میں، جن گھروں میں اور جن صلبوں میں، جن رحموں میں ان کی پیدائش کے مراحل پورے ہوئے، تو وہ بھی ہر دور میں ایک تو فطرت پہ رہیں، کم از کم مومن رہیں، ایمان والے تھے، اور پھر پاک فطرت تھے، پاک صورت تھے، پاک سیرت تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کو ہم دیکھیں تو یہ ان کا جو نکاح ہوتا ہے اور ان کی شادی ہوتی ہے، دونوں خاندانوں کے بیچ جو معاملات ہوتے ہیں، تو عمران بھائی یہ وہ افراد تھے یہ دونوں کہ اپنے اپنے وقت کے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حسن ہے وہ تو بڑا مشہور تھا، اور کئی صاحب حیثیت، صاحب ثروت خاندان چاہتے تھے کہ اس رانا نوجوان سے ہمارے گھر کا جو ہے یہ فرد بنے اور ہماری بیٹی اس کے نکاح میں، اس کی شادی میں جائے۔ اور حضور علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جی اپنے والدین کی ایسے آنکھوں کے تارے تھے۔ حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، انا ابن الذبیحین، جی میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جن کا معاملہ بہت واضح ہے، اور دوسرے حضور علیہ السلام کے یہی بلا واسطہ والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب یہ پروان چڑھے، جب یہ عالم شباب میں آئے، تو ان کے ساتھ بھی معاملات ایسے پیش آئے کہ ان کے لیے کئی اونٹوں کی قربانی پیش کی گئی۔ جی کئی اونٹوں کی قربانی ان کے لیے پیش کی گئی، اور یہ پاک سیرت، پاک تینت اور پاک نسب لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے۔ اس نے رسالت کو پاک، رسالت کے نور کو پاک سلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین کا ذکر ہو رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور پھر جو آپ کی تربیت کے مراحل چلتے ہیں، تو اس میں ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو دنیا بھر کے ملجا و ماوا ہیں اور رحمت للعالمین بنا کے رب کائنات نے ان کو بھیجا ہے، اور سب پر ہی رحمت فرما رہے ہیں۔ پرسوں ہمارا سلسلہ تھا شفاعت کے اوپر، تو شفاعت مصطفیٰ، شفاعت خیر الورا، تو اس میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ کائنات کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی رحمتوں سے حصہ بہرحال نہ پا رہا ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی تربیت کے مراحل، آپ کی نشو و نما کے مراحل، آپ کی پرورش کے مراحل کو ہم دیکھتے ہیں۔ رب کائنات نے، احکم الحاکمین نے اپنی مشیت کاملہ سے، حکمت بالغہ سے رب کریم نے یہ معاملہ فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے والد محترم تو ولادت سے پہلے ہی وصال فرما جاتے ہیں، اور والدہ محترمہ بھی جو ہیں وہ ولادت کے کچھ ہی عرصے کے بعد، چند سال کے ہیں آپ نبی کریم علیہ السلام، 6 سال 5 سال مختلف روایات آئیں، تو اب یہ 6 سال کی عمر میں 5 سال کی عمر ہے نبی کریم علیہ السلام کی، اور یہ ظاہر سی بات ہے بچپن کی عمر ہے،
اگرچہ بچپن میں بھی یہ سہارا ہی تھے، دوسروں کا آسرا ہی تھے، لیکن بہرحال مادر مشفقہ جو تھیں ان کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ خالد بھائی میں اس کو چاہوں گا تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیں کہ اس ماحول میں یعنی ایک وہ بچہ جو اپنے خاندان کا چشم و چراغ ہے اور پورے خاندان کی نگاہیں اس پر ہیں خود والدین سمیت، لیکن والد محترم جو ہے وہ تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی رخصت ہو جاتے ہیں، پھر والدہ بھی کچھ عرصے کے بعد رخصت ہو جاتی ہیں، تو تربیت کے مراحل اور یہاں پہ ہمارے سمجھنے کے لیے کیا مدنی پھول ہیں اس اعتبار سے کہ ظاہر سی بات ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رب کائنات نے جب فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو ہمیں وہاں سے مدنی پھول لینے ہی ہیں، وہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے مدنی پھول لینے ہیں جو آج ہماری زندگی میں عمران بھائی ہمارے لیے آسانی کا، راحت کا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بن سکے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ معاملہ ہوا کہ آپ کے والدین رخصت ہو گئے اور آپ چھوٹی عمر میں ہیں اور اس میں آپ کی تربیت ہو رہی ہے، پرورش ہو رہی ہے اور معاشرے کی حالت ہے، تو اس میں کیسے دیکھیں گے؟ اب دیکھیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ مبارک ذات ہیں۔ آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بچپن میں بھی دوسروں کے لیے سہارا ہے، اور میں ایک قدم تھوڑا سا آگے جا کر معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو پیدائش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہونا یہ کائنات کو بہت بڑا سہارا ملنا ہے۔ معذرت آپ واپس لے لیں کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ایک قدم آگے بڑھانے کی آپ سے، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تو عرفہ و اعلیٰ ہے اور اس پہ تو ہمیں فخر ہے الحمدللہ۔ حضور ایسے اعلیٰ حضور کے ہم غلام ہیں۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دوسروں کا سہارا بننا، آپ دیکھیں کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضور کو لینے کے لیے آتی ہیں تب کیا معاملات ہیں؟ ٹھیک ہے، اب ایک تو وہ بات ہے کہ پورا قبیلے کی عورتیں بچوں کو لینے کے لیے آئی ہیں شہر میں، اور حالت یہ ہے کہ حضرت جب آ رہے ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک لاغر جانور پر سوار ہے جو پیچھے رہ جاتا ہے۔ سب ان کو کوستے ہیں کہ کیا بات ہے، تمہاری وجہ سے ہمیں تاخیر ہوتی ہے، تم پیچھے رہ جاتی ہو، لیکن بہرحال یہ مکہ پہنچ جاتی ہیں۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگ سنتے ہیں کہ ان کے والد کا پہلے انتقال ہو چکا ہے، تو ایک لوگ کہتے ہیں کہ یہ یتیم ہے تو ان کو ہم کیسے لیں، یہ کیا انعام و اکرام ملیں گے، جو ایک امیجن کرتا ہے بندہ کہ میں یہ کام کروں گا تو ظاہری اعتبار سے دیکھ رہے ہوں، ظاہری اعتبار سے تو مجھے یہ انعام ملے گا، یہ انعام ملے گا، تو ویسا کوئی اسباب ان کے سامنے نظر نہیں آئے۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتی ہیں کہ ہم دودھ کی بھی کمی کا شکار تھی، تو کہتی ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا تو سن تو لیا تھا کہ یہ یتیم ہے، لیکن ہم اتنی دور سے سفر کر آئے تھے اور مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ سب تو بچوں کو لے کر جائیں اور میں ایسے ہی چلی جاؤں، تو میں نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ ہم انہی کو لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے بڑھے ہیں، کہتی ہے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لیا ہی تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دودھ عطا فرمایا۔ جو پستان پہلے خشک تھے وہ ایسے ہو گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں آتے ہی گویا ان میں دودھ اتر آیا ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا، اور پھر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جب چلی ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معجزات کا ظہور پہلے بھی تھا، حضور کی آمد سے پہلے بھی اور یہاں بھی شروع، کہ وہ کمزور اور لاغر جانور جو آدمی میں تو پیچھے پیچھے تھا، لیکن اب جب دونوں جہاں کے انبیاء کا مقتدا اس پر تشریف فرما ہے تو وہ جانور سب سے آگے آگے جا رہا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ۔ اچھا، واپسی جاتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بات یہ کہی کہ میں جب واپس جا رہی تھی تو سواری کی جو کیفیت تھی وہ یہ تھی، جھوم جھوم کے چل رہی تھی، اور جو وہ آوازیں جانور نکالتے ہیں اپنی مخصوص، ابھی عالم تصور میں گویا کہ بیان کرتی ہیں، مجھے یوں محسوس ہوتا تھا گویا کہ سواری کہہ رہی ہو اللہ کی قسم آج مجھے اللہ نے عظیم الشان نعمت عطا کر دی ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی، کمزوری کے بعد پھر طاقت عنایت کر دی ہے۔ اے بنی سعد کی عورتوں، تم غفلت میں رہی، تمہیں پتہ ہے میری پشت پر کون ہے؟ یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کیفیت بیان کر رہی ہیں کہ شاید گویا کہ میری اونٹنی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، اے بنی سعد کی عورتوں، تمہیں پتہ بھی ہے میری پیٹھ پر کون ہے؟ میری پشت پر سید الانبیاء اور رب العالمین کا محبوب ہے۔ اور فرماتی ہیں کہ جس راستے سے گزرتی تھی یہ سواری
سبزہ اگاتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. جب آئی تھی, جو آپ نے بات کہی کہ جب آئی تھی تو بڑی نا امیدی کی کیفیت تھی, اور جب جا رہی ہیں تو ساری امیدیں ان سے وابستہ ہو گئی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح کہ مہروز بھائی جی. آپ نے جیسے کہ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال مبارک کی بات کی, تو اب اس کے اندر بھی ہمارے لیے سیکھنے کے بہت سارے مدنی پھول ہیں. میں اسی طرف آتا ہوں جو آپ نے سوال کیا تھا, وہ یہ کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 6 برس کی ہوئی, تو آپ جو ہے اپنے صاحبزادے یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کر اور اپنی ایک باندی ام ایمن کو ساتھ لے کر مکہ شریف جاتی ہیں. اور مکہ جانے کا مقصد جو ہے وہ علماء سیر نے, سیرت نگاروں نے 2 لکھے ہیں. ایک یہ لکھا ہے کہ وہاں پر چونکہ آپ کے رشتہ دار تھے ننیال کی طرف سے, تو ان سے ملاقات کے لیے ٹھیک ہے آپ تشریف لے گئی تھی. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ لکھا ہے کہ چونکہ آپ کے جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک, آپ کا مزار مبارک مکے میں تھا, تو اس کی زیارت کے لیے بھی گئی تھی. تو یہ 2 مقصد لکھے ہیں کہ ان 2 مقاصد کی وجہ سے آپ وہاں گئی تھی. وہاں سے واپسی پر جب مقام ابوا آتا ہے, ابوا کا دیہات آتا ہے, وہاں پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کچھ ناساز ہوتی ہے, اور وہیں پر آپ جو ہے وہ وہاں پر آپ وصال فرما لیتی ہیں. اس کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہے؟ کنیز ہیں. یہ کنیز ہیں, باندی ہیں. لیکن انہی کا واقعہ ہے, یہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہو رہی تھی تو میں وہاں موجود تھی. میں نے دیکھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو آسمان کے ستارے اتنے قریب آئے, اتنے قریب آئے, اتنے قریب آئے, اتنا نیچے آئے کہ مجھے شبہ ہوا کہ کہیں زمین پر گر نہ جائے. اللہ 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 اکبر. تو یہ ان کو جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور یہی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مقام ابوا پر بھی موجود ہوتی ہیں, اور پھر یہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کر جو ہے وہ مدینے آتی ہیں, اور پھر آگے کے مراحل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہیں. دائی حلیمہ میں تیری تقدیر پر نثار, دائی حلیمہ میں تیری, دائی حلیمہ میں تیری تقدیر پر نثار, گودی میں تیری احمد مختار آ گئے, گودی میں تیری احمد مختار آ گئے. یہاں یہ بات بھی بڑی زبردست ہے خالد بھائی, سوچنے کی ہے جو میں نے عرض کی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کا وصال ہو جاتا ہے, اور آپ نے بیان کیا حضرت ام ایمن جن کا نام برکہ تھا, ان کی یہ پرورش کے مطلب یہ اب آ جاتی ہے معاملے میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال رکھنا. خیال تو کیا رکھنا تھا, فیضان لوٹنا تھا, ہاں کھانے پینے کا معاملہ تھا, کپڑے بدلنے کا معاملہ تھا, تو یہ سارا چلتا رہا. حضرت ام ایمن کا دور ختم ہوتا ہے تو پھر حضرت عبد المطلب ہی کے مطلب معاملات میں تھے یہ, تو ان کے پاس آ گئی تربیت کہ انہوں نے پھر فیضان لوٹا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں. اور پھر جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب ان کے پاس معاملہ آیا. یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے, ایک تو تربیت کرنے والے افراد جو ہیں, یا تربیت یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, نہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کون کرے گا کہ رب کائنات نے آپ کو وہ کچھ عطا فرما دیا جو کوئی دوسرا عطا کر ہی نہیں سکتا, ظاہر سی بات ہے, اور وہیں سے اسی بارگاہ سے سب کچھ ملتا ہے. لیکن ایک ظاہری اعتبار سے جو ہمارے سیکھنے کے لیے ہے خالد بھائی, عمران بھائی, کہ اب پرورش کے جو ماحول ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے ان معنوں میں کہ پہلے والدین کا وصال ہوا, پھر دادا کا ہوا, پھر چاچا کا ہوا, افراد تبدیل ہو رہے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن کا پھبن جو بات آپ نے کہی تھی وہ ایسا ہے کہ جس کی گود میں جاتے ہیں, جس کے ہاتھوں میں جاتے ہیں, جس کی کفالت میں جاتے ہیں, وہ آپ پہ فدا ہونے لگتا ہے. ام ایمن کو دیکھیے تو وہ آپ کی محبت میں گرفتار, وہ آپ کو ہر دل عزیز رکھتی, اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی. اور پھر حضرت عبد المطلب کو دیکھیے تو ان کا ایک جاؤ حشمت تھا, سردار تھے یہ, اور ایسے سردار تھے کہ پورا مکہ المکرمہ جو تھا ان کی عزت و تکریم کیا کرتا تھا,
ان کی اولاد بھی کثرت سے تھی. ایک واقعہ بڑا پیارا لکھا ہوا ہے کہ ان کی جو کرسی ہوا کرتی تھی جس پہ بیٹھتے تھے اس پہ کسی بیٹے کو بھی بیٹھنے کی ہمت نہیں ہی ہوتی تھی, لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچپن میں اس پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. تو جو آپ کے چچا وغیرہ تھے وہ روکتے تھے بعض اوقات کہ محمد اس پہ نہ بیٹھیے, تو آپ کے دادا کہتے تھے نہیں نہیں اسے بیٹھنے دو کیونکہ اس کو سرداری کرنی ہے, یہ قوم کا امام ہوگا, اس کو بیٹھنے دو. کیا بات ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے, دیکھا جائے, تو ایک چیز تو واضح نظر آتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں بھی تصادم نہیں کیا. اللہ اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو اپنا مخالف نہیں بنایا, سب کو اپنی محبت میں گرویدہ کیا ہے, اپنے قریب کیا ہے, اور پھر ایسا گرویدہ کیا ہے کہ چاہے بچپن میں کوئی آپ سے ملا ہو, چاہے جوانی کے عالم میں ہو, زندگی کے کسی موڑ پر آپ کا سامنا ہوا ہو, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن اخلاق, صلہ رحمی, اچھا برتاؤ اور دوسروں کا خیال آپ کی کرنا, اس حسن کو صورت دیکھا اور حسن سیرت ایسا ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کو تعصب ہوگا, جس کو ہٹ درمی ہوگی, وہ مخالف بنے تو بنے, ورنہ کوئی دوسرا مخالف نہیں بنے گا. یہ چیز جو ہے نا ہمارے مبلغین کے لیے, ہمارے لیے بھی بڑی جو ہے وہ سیکھنے کی بات ہے کہ ہم نے اگر تبلیغ دین کا کام کرنا ہے, ہم نے اگر سنتوں کی خدمت کا کام کرنا ہے, تو ایک مبلغ کو جو ہے نا منتقم المزاج نہیں ہونا چاہیے. یہ بات واضح ہے. بلکہ عمران بھائی یہاں پہ اگر اس کو یوں کر لیں, اس کو یوں کر لیں, آپ نے فرمایا مبلغین کے لیے, تو مبلغین کو بھی, اور جو بھی کسی ایسی پوسٹ پر ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مینجمنٹ کی ہے, سپرویژن کی ہے, تو وہاں پہ جو بھی فرد ہو اس کے لیے رہنما اس مدنی پھول ہیں. تو بالکل. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی مکے سے مدینے کی طرف, جی, اس وقت کیسا عالم تھا کہ دشمنوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے, یعنی جانی دشمن بنے ہوئے ہیں, اور انہی کی امانتیں حضور کے پاس موجود ہیں. اللہ اکبر. کیسا اعتماد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ ایک طرف تو جانی دشمن ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنی امانتیں بھی ان کے پاس رکھوائی ہوئی ہیں. تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا واضح پہلو ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے محبتوں کو پھیلایا ہے, نفرتوں کو جو ہے وہ کم کیا ہے. یہی بچپن کے اندر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ طرز عمل تھا کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بچپن میں بھی محبت جو ہے وہ پھیلایا کرتے تھے. بلکہ آپ کے جو رضائی بھائی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, ان کا بھی عمران بھائی وہ بات اپنی کنکلوڈ کر دوں میں کہ جب حضرت ابو طالب کے پاس آتے ہیں, تو وہ جو کل واقعہ بھی ہوا, بیان کیا آپ نے, شعر سنایا بارش والا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب قحط پڑتا ہے اور بارش نہیں ہو رہی, لوگ پیاس سے شدت سے پریشان ہیں, فصلیں نہیں ہو رہی ہیں, جانور پریشان ہوئے ہوئے ہیں, تو لوگ آئے ابو طالب کے پاس کہ یہ اعلیٰ خاندان سے, بنو ہاشم سے ہیں, قریش سے ہیں, ان کے جو اجداد تھے ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی تھی, چلو ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. تو پھر جو ہے وہ کس کو لے کر نکلتے ہیں؟ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو بچپن کی حالت میں ہیں ان کو لے کے جاتے ہیں. اور روایتوں میں آیا کعبۃ اللہ شریف سے پیٹھ لگاتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی, گویا کہ مس کر رہے ہوں. اور بیان کیا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی اٹھائی, گویا کہ رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہوں. اور یہ بھی الفاظ ہیں کہ اس وقت آسمان پہ بادل نہیں تھے, لیکن جیسے آپ نے انگلی اٹھائی تو بارش ہونے لگی, بادل آ گئے اور ایسی موسلادھار بارش ہوئی کہ جل تھل کر گئی. تو بات یہ تھی کہ ادھر سے مطلب وہ گودے تبدیل ہو رہی ہیں, ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے. اللہ اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, بارش کی کنجی بھی ان کے پاس ہے. اللہ اللہ. ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, مالک کہلاتے یہ ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا چاہا ویسا فرما دیا. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ ہیں, فرماتے ہیں اعطیت مفاتیح الجنہ, فرماتے ہیں مجھے جنت کی چابیاں دے دی گئیں. اور فرمایا اعطیت مفاتیح خزائن الارض والسماء, کہ مجھے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں. تو واقعی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ بھی مانگا جائے, چاہے وہ بچپن کا ہی دور ہو, حضور نے کبھی اس کو نامراد نہیں بھیجا, ہمیشہ دے کر ہی بھیجا ہے. یہی یہاں پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کیا, وہ تو ویسے ہی آپ کے حکم کا مامور ہے, آپ کے حکم کا منتظر ہے. جیسے ہی آپ نے حکم دیا وہ اس نے بارش برسا دی. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ فرمایا نا کہ یا رسول اللہ, میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی مرضی, آپ کی منشا اور آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں بہت جلدی فرماتا ہے. سبحان اللہ عز وجل. خالد بھائی آپ ذکر کر رہے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے, اور ایک بات یہ ہے کہ جو آپ ذکر کر رہے تھے,
ایک تو اس میں ہم آگے چلیں گے کہ پھر حضرت کیونکہ تربیت کا جو ایک معاملہ تھا، پرورش کا جو ایک معاملہ تھا، باوجود اس کے کہ آپ اعلیٰ نسب، اعلیٰ خاندان اور اعلیٰ گھر میں پیدا ہوئے، لیکن آپ کو مکہ شریف سے بھیجا جاتا ہے، روانہ کیا جاتا ہے وہاں کے ماحول کے لیے۔ اس حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں اور پھر وہاں جو مزید واقعات پیش آتے ہیں اس حوالے سے ہم دیکھیں، اپنے لیے کیا مدنی پھول پائیں گے؟ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش جی اور یوں سمجھے کہ افصح العرب حضور علیہ السلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو بڑی صفات سے نوازتا ہے، لیکن ایک معاشرے میں جہاں زندگی گزاری جا رہی ہوتی ہے وہاں کے طور طریقوں کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کو جو پرورش کر رہے تھے اور جو انداز تھا، انداز پرورش تھا عرب کے لوگوں کا، وہ یہ تھا کہ اپنے بچوں کو دیہاتوں کی طرف اس لیے بھیجتے تھے تاکہ بہترین اور اچھی نشو نما ہو جائے، اور وہاں جو فصیح عربی بولی جاتی ہے، فصیح زبان بولی جاتی ہے، وہ ان کو کامل انداز میں آ جائے۔ تو حضور علیہ السلام کو بھی اسی لیے بھیجا گیا تھا۔ حضور علیہ السلام جب وہاں گئے تو وہ معجزات کا ظہور اور حضور علیہ السلام کے لطائف اور عجائبات وہ اس قدر ہوئے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے محبت فرمانے لگتی ہے، اور محبت ایسی کہ جب 2 سال کا عرصہ گزر گیا، جی اب آپ کو چھوڑنے کے لیے آئی ہیں، اور اتفاقی بات ایسی ہے کہ حضور علیہ السلام کو 2 سال ہوئے دودھ پیتے ہوئے، چھوڑنے کے لیے آئیں، تو اب جب مکہ واپس کرنے کے لیے آئی ہیں حضور علیہ السلام کو، تو وبائی امراض وہاں پھیلے ہوئے ہیں۔ حضرت کی حضور علیہ السلام کی والدہ سے عرض کرتی ہیں، سیدہ یہاں تو وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں، ہم اس کو واپس نہ لے جائیں۔ اور یہ پہلے سے ہی نیت تھی، مطلب ان کا دل نہیں تھا۔ جی تو وہ ایک ان کے لیے مزید موقع بن گیا نا، صحیح ہے کہ میں ان کو واپس لے کر جا رہی ہوں تاکہ اور ہم ان کو رکھ لیں اور یہ کسی قسم کی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور وہاں حضور علیہ السلام کے معجزات اور کمالات کے باب میں ہم دیکھتے ہیں تو جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر جاتی ہیں، امیر اہل سنت نے اپنے رسالے نور والا چہرہ میں بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑوسن ام خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ کیا بات ہے، آپ آج کل اپنے گھر میں رات کو بھی چراغ جلا کر رکھتی ہیں، پہلے تو حال یہ تھا کہ بڑی غربت کا عالم تھا، چراغ جلتا ہی نہیں تھا، اور اب ساری رات جلتا رہتا ہے۔ تو عرض کرتی ہیں مجھے کوئی چراغ کی ضرورت نہیں پڑتی، جب سے یہ بچہ میرے گھر میں آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے گھر کو روشنی سے بھر دیا۔ اللہ اللہ، کوئی چراغ کی وہی دیدی کے چراغ ہو، چاند ہو، سورج ہو، جو بھی ہے وہ آپ کے نور سے جو ہے وہ رفت پاتا ہے، جو کرنے پاتا ہے، ضیاء پاتا ہے، تو کائنات میں بانٹتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا کہ یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ کیا بات ہے، کچھ قوز بھی شامل کرتے ہیں سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل۔ نبی کریم علیہ السلام کے اب بچپن سے جوانی کی طرف، یہ ساری باتیں جو ہیں سمجھانے کے لیے بارگاہ رسالت کے لیے الفاظ کا انتخاب کرنا یہ بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے، اور یہاں پہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں پہ ذرا سی بھول چک ہو جائے تو جو بھی معاملات ہوتے ہیں شریعت کے وہ تو اپنی جگہ عمران بھائی، خود انسان اپنے آپ کو معاف کرنے پہ تیار نہیں ہوتا اور بڑی مطلب ایک لجاجت اور شرمندگی کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ادب بھی عطا فرمائے اور ہماری زبان کو، ہمارے منہ کو، ہمارے دل و دماغ کو یہ توفیق بھی عطا فرمائے کہ جب بارگاہ رسالت سے متعلق گفتگو ہو تو بڑے چنیدہ، بڑے خوبصورت اور بڑے اچھے القابات و الفاظ کے ساتھ اس گفتگو کو مزین کریں انشاءاللہ عز و جل۔ نبی کریم علیہ السلام کے جو سفر ہوئے، ابتدائی سفر ہوئے، بچپن کے سفر ہوئے آپ کے، اور پھر جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہوئے آپ کے سفر ہوئے انشاءاللہ عز و جل، ان کو بھی لیں گے عمران بھائی کچھ نہ کچھ، اور مزید گفتگو بھی کریں گے، مدنی پھول شامل رہیں گے۔ بہرحال کچھ کالز دیجیے۔ محمد شہزاد عطاری دیا کوٹ سے عرض کر رہا ہوں، مہروز بھائی ماشاء اللہ آج کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا، بہت مبارک موضوع ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن مبارک کا ذکر ہے۔ کیا بات ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی، اور واقعی اس میں بھی بڑے پیارے معجزات کا ذکر ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری اور میٹھی اداؤں کا ذکر ہے۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی کیا ہی بات ہے، میرے کملی والے کی
شان ہی نرالی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن ہے اس میں جو آپ کے چاند کا ذکر ہے، کھیلنے کا چاند کے ساتھ، کہ آپ اپنے مبارک پنگوڑے میں ہوتے اور جب آپ اپنی انگلی مبارک سے چاند کو اشارہ کرتے تو اس واقعے کو ذرا تھوڑا اشعار میں بھی اور کچھ اس میں مدنی پھول جو ہیں اس پر بھی کچھ نظر عنایت کر دیجئے۔ اللہ رب العزت جل شانہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ انشاءاللہ عز و جل شہزاد بھائی، ہمارے خالد بھائی نے بھی ابتدا ہی میں اس کو کچھ لیا تھا، انشاءاللہ اشعار کی صورت میں، کلام کی صورت میں سے مزید شامل کریں گے۔ خالد بھائی کچھ مزید مدنی پھول دینا چاہیں گے؟ بیان تو ہوا ہمارا۔ ہاں انشاءاللہ عز و جل اس پر تفصیلی روایت ہے، وہ آگے پیش کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، وہ بھی شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ عبد الخالق اتاری واہ کینٹ سرچ کر رہا ہوں۔ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن شریف کی آج باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک عز و جل ہم سب کو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مبلغین سے پوچھنا یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کے لیے کسی دوسرے علاقے میں بھیج دیا گیا تھا، تو یہ اتنی چھوٹی عمر میں دوسرے علاقوں میں بھیجنے کا یہ معمول تھا، کیا انداز تھا؟ ٹھیک ہے جی، یہ معمول بھی تھا، وہاں کی عادت بھی تھی، اور اس کے اپنے فوائد و ثمرات بھی ہیں۔ جو لوگ سفر کرتے رہتے ہیں وہ اس بات کو مانیں گے کہ عمران بھائی، شہروں کی جو فضا ہوتی ہے، شہروں کا جو ماحول ہوتا ہے، بالخصوص جتنا مشہور، جتنا معروف اور جتنی آمد و رفت والا شہر ہوگا، وہ اپنی اخلاقی قدروں کو اور اپنی زبان کے اندر فرق آ جاتا ہے، اس کے اقدار میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ ایسے علاقوں میں جائیں جو شہروں سے دور ہو تو وہاں پہ زبان بھی محفوظ ہوگی، اخلاق و کردار بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ تھی۔ آج آپ دیکھ لیں نا، ہم اردو بولتے ہیں جی، کیسی اردو ہے ہماری، کتابی اردو کھول کے دیکھیں تو الگ ہے، تو الگ ہے۔ اب انہوں نے، ہمارے اسلامی بھائی نے پنجاب سے کال کی، جی عبد القادر بھائی نے، یہ انہوں نے یہ شہر میں رہتے ہوں گے، جی تو وہاں کی دیکھ لیں پنجابی کیسی ہے، ٹھیک، اور کسی گاؤں میں چلے جائیں وہاں پر جا کر دیکھیں پنجابی کیسی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ٹھیٹھ پنجابی کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ ٹھیٹھ پنجابی ہوگی۔ تو یہ واقعی کہ شہروں میں چونکہ ہر زبان کا آدمی آتا ہے، جی ہر جو ہے وہ ہر زبان کا شخص شہر میں آیا کرتا ہے، تو ان سے رابطے ہوتے ہیں، جی، تو وہ رد و بدل ہوتا رہتا ہے الفاظ کے اندر، تو وہ فصاحت و بلاغت باقی نہیں رہتی۔ تو اہل عرب کا یہ طرز عمل تھا کہ اپنے بچوں کو گاؤں دیہاتوں میں اس لیے بھیجا کرتے تھے تاکہ وہاں کی آب و ہوا بھی اچھی ہو، اس سے تربیت بھی، اپنا تندرستی بھی رہے، اور زبان کی جو ہے فصاحت و بلاغت بھی باقی رہے۔ یہ جو بات ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منقول ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے، مادن حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد ہیں، ان کا حوالہ دے کے کہتے تھے، ان جیسی تند و توش ہڈیاں والے بچوں کو بناؤ، اور اس کے لیے یعنی طاقت کے لیے، صحت کے لیے بھی وہاں بہتر رہتا تھا۔ بہرحال اس کی اور بھی وجوہات کتابوں میں لکھی گئی ہیں، انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے مزید۔ جی اگلی کال۔ محمد شہباز اتاری جیا شریف منڈی بہاولدین سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ خان اسلام بھائی سے میری عرض ہے تو مجھے یہ کلام سنا دیں۔ نبی کا دل میں آیا ہے، پتا ہے عاشقان رسول۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی فرمائش ہم نے نوٹ کر لی ہے۔ طیب بھائی بھی موجود ہیں، نعیم بھائی بھی موجود ہیں، مل جل کے انشاءاللہ عز و جل کچھ آپ کی فرمائشیں بھی پوری کریں گے، اور مزید کال دیجیے۔ بھائی ایک اچھا سا کلام سنا دیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت اچھا سا کلام سنایا بھی، اور مزید اچھے کلام جاری بھی کریں گے۔ مزید کال دیجیے۔ جی محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں، ہند کے راجستھان کے نمبارہ شہر سے۔ ماشاء اللہ عز و جل مہروز بھائی، آج کا جو موضوع بچپن میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، بہت ہی خوبصورت مدنی پھولوں کی گزارش ہے، اور نعت خواہ صاحب کی بارگاہ میں عرض تھا کہ یہ میٹھی سی نعت سنا دیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جان نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آپ نے بھی بہت اچھا پڑھا ہے۔ کچھ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں اور اسی طرز میں بھی سنانے کی نیت کر لیتے ہیں۔ چلیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج کا موضوع بہت اچھا ہے، بالکل اچھا ہے جی۔ اچھا، زین بھائی ہیں گجرانوالا سے، اور کہہ رہے ہیں میرے بورڈ کے امتحان کی کامیابی کی دعا کریں۔ تو زین بھائی، اللہ رب العزت آپ کو بورڈ کے ایگزام میں بھی کامیاب فرمائے،
بلکہ دنیا کے اور آخرت کے تمام امتحانوں میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے اور دیگر افراد کو بھی اس کی برکت نصیب فرمائے۔ سلام بنت اکبر عطاریہ ہیں فرام کے پی کے ہیں، یہ کلام سنا دیں، مدینہ بڑی دور آقا، آج تو ضرور سنا دیں پلیز۔ ٹھیک ہے جی، ہم بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، اصل میں سلمان بھائی تو ہیں نہیں کہ خود ہی مائک اٹھایا اور شعر سنا دیا عمران بھائی، ہم جی تو انشاءاللہ طیب بھائی ہیں، نعیم بھائی ہیں، کوشش کریں گے اس کو سنائیں۔ سلام بنت غلام رسول فرام گجرات، منقبت سنا دیں کوئی نہیں عطار جیسا۔ ٹھیک ہے محترم سلام، دس از قاسم فرام لاہور، آج ٹھیک ہے جی، انہوں نے کچھ طویل میسیج بھی کیا ہے اور غالباً دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے، ابھی انشاءاللہ پڑھنے کی نیت کر دی والا میسیج پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، سلسلے کے بعد طویل میسیج ہے۔ سلام اسد مدنی بھائی، کلام سنا دیں، بندے ملنے کو حضرت بندہ ملنے کو حضرت قادر گیا، عرفان عطاری ہیں میر باغ گھانچی سنجی، بندہ ملنے کو جی بندہ ملنے کو جی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، زہیب احمد فرام گجرانوالہ، مہرود بھائی میری یہ فرمائش پوری کر دیں، مدنی التجا ہے، کلام سنا دیں، آقا کے دیوانے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سلام مہرود بھائی، یہ کلام سنا دیجئے، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، یہ میرا خیال ہے بہت ہی آسان کلام ہے، بہرحال انشاءاللہ سنانے کی نیت کرتے ہیں، نیت تو ہم ساری کی کرے جا رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی بھی یہ ایک ایک دو اشعار آپ کے سنا ہی دیں۔ السلام علیکم، میں عامر عطاری کراچی لانڈی قائد آباد سے، مجھے یہ نعت کی فرمائش کرنی ہے، شیر گلشن شیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر۔ اللہ اکبر، اللہ سلام بنت افتخار ہیں لالا موسیٰ سے، عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، طیبہ بڑی سنانا ہے پلیز۔ کیا یہ طیبہ بڑی دور، میٹھا مدینہ دوری ہے، پہلے جو آپ نے اچھا ہاں یہ بھی ہوئی۔ چلیں آپ تو سمجھ گئے نا، ابھی پہلے مدنی گلدستہ شامل کرتے ہیں طیب بھائی، اور وہاں سے آئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل نعیم بھائی اور طیب بھائی سے کلام بھی سنیں گے۔ ہم بڑھتے ہیں ابھی مدنی گلدستے کی طرف اور دیکھتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی آج ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اور اسی کے دوران اب آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے مدنی گلدستہ اللہ اللہ حضور کی باتیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان میں سرگوشی کی بات کرتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تک اپنا سر اس کے منہ سے الگ نہ فرماتے جب تک وہ کان میں کچھ کہتا رہتا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کی مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، اور جو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آتا آپ سلام کرنے میں پہل کرتے اور ملاقاتیوں سے مصافحہ فرماتے، اور اکثر اوقات اپنے پاس آنے والے ملاقاتیوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھا دیتے اور اپنی مسند بھی پیش کر دیتے، اور اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کو ان کی کنیتوں اور اچھے ناموں سے پکارتے، کبھی کسی بات کرنے والے کی بات کو نہیں کاٹتے، ہر شخص سے مسکراتے ہوئے ملاقات فرماتے۔ مدینے کے خدام اور نوکر چاکر سردیوں کی صبح صبح بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے تاکہ نبی پاک اپنے دست مبارک کو اس پانی میں ڈبو دیں اور پانی متبرک ہو جائے۔ سخت سردی کے باوجود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان برتنوں میں اپنے مقدس ہاتھ کو داخل فرماتے اور سردی کے باوجود کسی کو محروم نہ فرماتے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبائل سے آنے والے وفود کے استقبال اور ان کی ملاقات خاص طور پر اہتمام فرماتے، چنانچہ ہر وفد کے آنے پر
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہایت ہی عمدہ پوشاک زیب تن فرما کر کاشانہ اقدس سے نکلتے اور خصوصی اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی حکم فرماتے کہ بہترین لباس پہن کر آئیں، پھر ان مہمانوں کو اچھے سے اچھے مکانوں میں ٹھہراتے اور ان لوگوں کی مہمان نوازی اور خاطر مدارات کا خاص طور پر اہتمام فرماتے، اور ان مہمانوں سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی میں ایک ستون سے ٹیک لگا کر نشست فرماتے، پھر ہر ایک وفد سے نہایت ہی خوش روئی اور خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو فرماتے اور ان کی حاجتوں اور حالتوں کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے، اور پھر ان کو ضروری عقائد و احکام اسلام کی تعلیم و تلقین بھی فرماتے، اور ہر وفد کو ان کے درجات و مراتب کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ نقد یا پھر سامان بھی تحفے میں یا انعام کے طور پر عطا کیا کرتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہم رضوان کی نظر میں کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسٹیٹس تھا؟ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں رہنے والے ہمارے پیارے پیارے صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو اور انداز کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انداز گفتگو کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیا کی وجہ سے کسی کے چہرے پر نظریں جما کر بات نہ کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکروبات کا ذکر اشارہ کنایہ میں فرما دیتے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام علیہم رضوان اور ان کے بچوں پر ہونے والی شفقت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے خوش کلامی فرماتے، ان میں مل جل کر بیٹھتے، ان کے بچوں کو گود میں بٹھا کر پیار کیا کرتے۔ 10 برس تک مسلسل سفر و حضر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر رہنے والے عظیم المرتبت صحابی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مصافحہ فرماتے اور جو کوئی حاضر خدمت ہوتا اس کی عزت کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ لعنت کرنے والے تھے نہ گالی دینے والے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیا ارشادات فرماتے ہیں۔ خود مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اول نظر میں دیکھ لیتا وہ مرعوب ہو جاتا، اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس میں بیٹھتا تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز گفتگو اور ملاقات کا طریقہ کتنا پیارا ہوا کرتا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے ان پر نور گوشوں کا مطالعہ کریں اور ان کی روشنی سے اپنی زندگی کو روشن اور منور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ آئیے بڑھتے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ عز و جل، اللہ اللہ حضور کی باتیں الحمدللہ عز و جل۔ سلسلہ ایسا ہے اور مہینہ ایسا ہے، ماہ مبارک ایسا ہے کہ سلسلے میں بھی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر چل رہا ہے، اور مدنی گلدستوں میں بھی انہی کی بات ہے، اور وہ ہے نا کان لگائیے جس طرف۔ میرے ذہن میں بھی یہی شعر آ رہا تھا۔ چلیں آپ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اللہ اللہ۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے،
जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। انہی اشعار سے شروع کریں گے اور ابھی تک نثر چل رہی تھی، اب نظم میں چلیں گے. جی طیب بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دعا نہیں علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے، 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 میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو. وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر. خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر. جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو. جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. خلق سے اولیاء
سے بالا وہ والا ہمارا نبی، آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے، آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، آقا کے دیوانے گئے، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے، خدا کے دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدا کے دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، آقا کے دیوانے گئے، آقا کے مستانے گئے، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے گرے لہرائیں گے، سرکار کی آمد آمد، آقا کی آمد آمد، پیارے کی آمد آمد، داتا کی آمد آمد، سونے کی آمد آمد، مکی کی آمد آمد، عادل بر کی آمد آمد، پیارے کی آمد آمد، سب مل کر بولو آقا کی آمد مرحبا، آقا کے دیوانے گئے، آقا کے مستانے گئے، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے، آقا کے دیوانے گئے، آقا کے مستانے گئے، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ ابھی نیکسٹ فیز میں بھی انشاءاللہ کچھ آخر میں کچھ کلام شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ مدنی پھولوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمران بھائی آپ کی طرف آؤں گا۔ نبی کریم علیہ السلام کے بچپن کی بات چل رہی ہے، تو اس کو مزید اس میں کچھ ایسے مدنی پھول کہ جن سے ہماری آقا کریم علیہ السلام سے محبت الفت میں بھی اضافہ ہو، آقا کی عظمت اور رفت جو ہمارے دلوں میں وہ بھی بڑھے اور سیکھنے کو ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی اگر بات کی جائے تو آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بکریاں چرنے جایا کرتی تھی، ٹھیک ہے، اور کبھی آقا دو عالم علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور ان بکریوں کا حضور علیہ السلام سے محبت کا انداز کیسا تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام تو محبوب العالمین ہے، صرف انسانوں کے محبوب نہیں ہے، حضور علیہ السلام تو ہر چیز کے محبوب ہیں، ہر چیز حضور علیہ السلام سے محبت کرتی ہے۔ بچپن کا عالم تھا، نبی کریم علیہ السلام بکریوں کا جو محبت کا انداز تھا ایسا تھا، بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام بکریوں کے پاس جاتے یا موجود ہوتے تو بکریاں جو ہے وہ آرام سے بیٹھ کر ٹک ٹکی باندھ کر حضور علیہ السلام کا دیدار کیا، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام گھر پہ نہ ہوتے تو وہ بکریاں، ایک بکری کا ذکر ملتا ہے کہ وہ جو ہے مضطرب ہو جایا کرتی تھی، کبھی ادھر کودتی کبھی ادھر کودتی، یوں جو ہے ہو جایا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی سرکار دو عالم علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے تو وہ آرام سے بیٹھ کر حضور کی زیارت کرنے لگتے۔ تو یہ بچپن میں جانوروں کا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کا انداز تھا، اور حضور علیہ السلام ان پر شفقت بھی فرمایا کرتے تھے۔
سبحان اللہ، بکریوں کا انداز تھا، جانوروں کا انداز تھا، اور شجر و حجر جو تھے وہ آپ سے محبت کیا کرتے تھے، آپ کو سلام کہا کرتے تھے۔ اور پھر جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا جو معاملہ ہے کہ جب سے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں وہاں پہ دودھ نوش فرمانے کے لیے، اور جب تک رہتے ہیں تو گویا کہ وہاں ہر دن جو ہے کوئی نہ کوئی ایک ایسا انوکھا واقعہ ہو رہا ہوتا تھا، کوئی انوکھی بات ہو رہی ہوتی تھی کہ جس سے عظمت اور رفعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر جو تھے وہ دونوں ہی افراد اپنے بچوں کی نسبت، یعنی اپنے سگے بچوں کی بجائے نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ محبت و الفت کیا کرتے تھے، اور ان کا مطلب اپنے طور پر اپنے زوم میں زیادہ خیال کیا کرتے تھے کہ ان کو کسی طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچے، کہ انتہائی حسین و جمیل، انتہائی قابل اور انتہائی اعلیٰ صفات کے اظہار نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے ہوتا تھا۔ اچھا، پھر وہاں جو واقعات ہوئے، انوکھے واقعات، عمران بھائی، بعض تو یہ بھی نہ کہ وہ بکریاں جاتی تھیں اور چر کر جب آتی تھی تو سیراب ہو کر آتی تھی، دودھ اتنا ہوتا تھا کہ گھر کے سارے برتن ہی بھر جاتے۔ وہاں کے لوگ کہنے لگے کہ تم اپنی بکریاں وہاں چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرا کرتی ہیں، لیکن لوگوں کو کیا پتا کہ یہ جگہ کا نہیں، یہ تو حضور علیہ السلام کی برکت کا ظہور ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ملتے ہیں، فرماتی ہیں کہ میں لوگوں کو بتا نہیں سکتی تھی کہ یہ برکت کس چیز کی ہے، اس بات کو صرف میں اور میرا شوہر سمجھ سکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی گھر میں اسی دوران نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک انوکھا واقعہ پیش آیا، جو زندگی میں آگے چل کر پھر کئی دفعہ پیش آیا، 4 دفعہ علماء نے تو لکھا ہے کہ 4 دفعہ پیش آیا۔ تو واقعہ کیا تھا؟ واقعہ شق صدر، تو اس کو بھی سنتے ہیں۔ خالد بھائی، کیا تھا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی عمران بھائی نے بھی یہ بیان کیا کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر بچے ان کی بکریوں کو چرانے کے لیے جاتے تھے، تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ میرے جو دیگر بہن بھائی ہیں وہ مجھے دن کے وقت میں نظر نہیں آتے، تو کہاں جاتے ہیں؟ آپ نے بتایا کہ یہ بکریوں کو چرانے جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے عرض کی کہ میں بھی انشاءاللہ پھر جایا کروں گا، اجازت چاہی۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ بھی ان کے ساتھ چلے جائیے گا۔ اور جب حضور علیہ السلام کو وہاں بھیجا کہ اپنے دیگر بہن بھائیوں کے ساتھ چلے جائیے گا، تو ان کو تاکید فرمائی کہ حضور علیہ السلام کا خیال رکھنا ہے، ان سے کام نہیں لینا۔ تو حضور علیہ السلام خیر ساتھ جانے لگے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جو عمر میں حضور علیہ السلام سے بڑے تھے بھائی، وہ دوڑے دوڑے گھر واپس آئے اور آ کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں نے عجیب معاملہ دیکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کو 2 افراد نے پکڑ لیا ہے، اور وہ حضور علیہ السلام کو لٹا کر ان کا سینہ چاک کر رہے ہیں۔ یہ بات ہوئی، جیسے ہی انہوں نے آ کر گھر میں بیان کی تو حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حضرت حارث یہ بدحواس ہو کر فوراً گھر سے حضور علیہ السلام کی تلاش و جستجو میں نکلے۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مقام پر بیٹھا ہوا ملاحظہ کیا۔ حضور علیہ السلام کی طبیعت تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی، تو عرض کی کہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی 2 شخص نمودار ہوئے تھے جنہوں نے مجھے لٹا کر میرے سینے کو چیرا ہے، اور اس کے بعد اس میں ایک کچھ نکالا ہے اور کسی چیز کو اس میں ڈال کر پھر میرے سینے کو دوبارہ واپس اسی حالت میں کر دیا ہے، لیکن مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ لیکن معاملہ کیونکہ عجیب تھا، بلکہ عجیب تر تھا، تو حضور علیہ السلام اس حوالے سے تھوڑے گھبراہٹ کا شکار تھے۔ سیدہ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب ان کو واپس لے کر چلتے ہیں۔ واپس گھر لے کر آئیں، اور پھر یہ بات طے ہوئی دونوں زوجین کے درمیان کہ حضور علیہ السلام کو ہم نہیں بھیجیں گے، خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مصیبت آ جائے۔ ایسا لگتا ہے، ایسا شائبہ ان کو پیش آیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان پر آصف وغیرہ کا کوئی معاملہ ہو۔ تو اب ان کو ہم واپس ان کی والدہ کے پاس حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چھوڑ کر آتے ہیں۔ ابھی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کر آئے، بڑا پیارا معاملہ ہوا مہروز بھائی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی والدہ محترمہ کے پاس لے کر آئی ہے، تو کہتی ہیں کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ تو ان کو بڑے شوق سے لے کر گئی تھی، بڑی محبت سے لے کر گئی تھی، اب واپس چھوڑنے کے لیے آ گئی۔
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے ڈرتے وہ بات بتاتی ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے. ہو سکتا ہے ہمیں شک ہوا کہ ان پر آصیب کا معاملہ ہو. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگی اور فرماتی ہیں تم کیا جانو یہ بچہ کیا ہے. جب اس کی ولادت کے دن قریب تھے، پھر وہ جو سارے معاملات اور سارے معجزات ہوئے، ولادت کے وقت تاروں کا قریب آنا، یہ ساری باتیں بیان کی اور پھر یہ کہا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے کچھ گوشے ہیں. ہم ساتھ یہ بات عرض کریں گے کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرنے کا ایک ذہن ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے استفادہ حاصل کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے برکت حاصل کرنا، ظاہر یہ سب نیتیں اس میں شامل ہیں، لیکن ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں پیش آنے والے معجزات و کمالات اس قدر زیادہ ہیں کہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرنا شروع کرے اور ویسے ہی بیان کر دے جیسے کسی عام شخص کی بیان کی جاتی ہے، اور معجزات اور فضائل کا باب نہ ہو، بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی عظیم شان ہے کہ پڑھ کر مزہ آ جاتا ہے. مشکات المصابیح میں لکھا ہے، سید عالم صلی اللہ، حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں کہ جب میں چھوٹا تھا وہ پتھر مکے میں 2 پتھروں والی وادیوں کے درمیان تھا، جب میرا وہاں سے گزر ہوتا تھا وہ پتھر مجھے السلام علیکہ یا نبی اللہ کہہ کر سلام کیا کرتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہیں، یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ ٹھیک ہے. مختلف مقامات پر پوچھنے والے مختلف تھے، تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مختلف جوابات بھی ارشاد فرمائے ہیں، لیکن کچھ تطبیق بھی ہے ان میں، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل عرض کی جائے گی. ایک موقع پر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وآدم بین الروح والجسد، جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، روح اور جسم کے درمیان تھے. 2 مختلف جوابات احادیث میں ملتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا. لیکن یہاں سائل کے پوچھنے کی مراد یہ تھی کہ دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ کو کب پتہ چلا یا آپ کو کیسے علم ہوا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں؟ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس طرح پتہ چلا کہ یا مجھے اس کا علم ایسا بھی ہوا کہ جب میں وہاں سے گزرا کرتا تھا تو درخت و حجر مجھ کو یا رسول اللہ اور یا نبی اللہ کہہ کر سلام کیا کرتے. اور بچپن ہی کی بات چل رہی ہے خالد بھائی، تو 2 باتیں میں عرض کروں گا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن سے متعلق کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن میں کیا ادائیں تھیں. ان میں سے 2 یہ تھیں، حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو شروع فرمائی، یعنی کلام کرنا، جیسے کہ ایک عمر پہ آ کے بولنا شروع کرتے ہیں بچے، جب وہ معاملہ ہو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام کرنا شروع کیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پہ یہ الفاظ تھے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ وبکرۃ واصیلا. اس کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور بزرگ ہے، تمام حمد اسی اللہ کے لیے ہے اور صبح و شام اسی کی تسبیح ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پہلی دفعہ جب کچھ الفاظ نکلے، کوئی آواز نکلی، کوئی گفتگو ہوئی تو یہ الفاظ تھے. اور پھر یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی کام کرتے، کوئی کام کرنا چاہتے، کوئی بات کرنا چاہتے، کچھ ارادہ فرماتے تو بسم اللہ شریف پڑھ کر وہ کام کرتے، اس چیز کو ہاتھ لگاتے اور اس کے بغیر ہاتھ نہ لگاتے. یہ بچپن کی ادائیں تھیں اور ظاہر سی بات ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے بھی کیا کہنے، اللہ نے چاہا تو اس پہ مزید گفتگو بھی ہوگی. عمران بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کی ہم بات کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم کچھ نہ کچھ مدنی پھول اس حوالے سے بھی خالد بھائی آ جائیں کہ ہاں آج ہمارے بھی بچے ہیں، بچپن کا ایک دور تو گزر رہا ہے نا، کسی نہ کسی کا، ہمارا بھی گزرا، بچوں کا بھی گزر رہا ہے. تو اس میں تربیت کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو فیملی ہے، ان کے جو آباء و اجداد ہیں، ان کے جو گھر والے ہیں، وہ آپ کی کیئر کر رہے ہیں. اچھا، جہاں پہ بھی جا رہے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچیں تو وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ اپنے طور پہ نظریں اتار رہی ہیں اور واری واری جا رہی ہیں اور حفاظت فرما اپنے طور پہ وہ یہ کر رہی ہیں. آج ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں
یا جس کے بھی جو بچے ہیں تو وہ ان کی حفاظت کی فکر کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ ایک اچھی انسان بنے، کامیاب انسان بنے اور ترقی کی منزلیں طے کریں، تو ہمارا بھی ایک انداز ہوتا ہے تربیت کا۔ تو اس میں کم از کم ہمیں کیا موٹے موٹے مدنی پھول، ظاہر سی بات ہے آج ہمارا موضوع تربیت اولاد نہیں ہے، لیکن کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کو بچپن بیان ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اسی کی برکت سے کچھ نہ کچھ مدنی پھول اس طرف بھی ہوں۔ اس کے حوالے سے دیکھا جائے قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی مبارک زندگی مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اچھا، یہ کون سی عمر مبارک کی بات ہے؟ حضور علیہ السلام کا جو طرز عمل ہے، آپ کی جو حیات مبارک ہے، تو پوری کی پوری حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، تو بچپن بھی ہمارے لیے حضور کا نمونہ عمل ہے۔ آپ علیہ السلام کا جو بچپن تھا وہ بھی ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ عمل ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، دیکھیے اگر کامیاب ہونا ہے، آپ نے کامیابی کی بات کی، اگر کامیاب ہونا ہے تو ویسے تو ماہر نفسیات لوگوں کی کتابیں آتی ہیں، رائٹرز کی مارکیٹ کے اندر مل جایا کرتی ہیں، میں یہ کہوں گا نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، چاہے بچپن کی ہو، جوانی کی ہو، پھر اس کے بعد کی ہو، اعلان نبوت کے بعد کی ہو یا پہلے کی ہو، اس کو پڑھیں اور پھر اس پر عمل کریں، دیکھیں کامیابی آپ کے قدم چومے گی، وہ اس دنیا میں بھی چومے گی، وہ آخرت میں بھی آپ کے قدم، وہ کامیابی ملے گی جو دنیا تک محدود نہیں رہے گی بلکہ آخرت تک جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی جو شخصیت ہے اس میں بڑی موٹیویشن ہے۔ اگر آپ دور دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کی کیفیت دیکھیں تو انسانی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے بڑے نشیب و فراز آئے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے جس عمدہ انداز میں، جس بہترین انداز میں ان کا مقابلہ کیا ہے اور اس بھنور سے گویا کہ اس بھنور کو ختم کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بچپن کے حالات دیکھیں آپ تو آسان حالات تو نہیں تھے نا، مشکل تھے اس کے اندر سروائیو کرنا، اور پھر جب نبی کریم علیہ السلام نے جوانی کا دور پایا تو پھر وہ معاملات مختلف ہوئے۔ کچھ باتیں اس طرح سے ہوتی ہیں کہ کافی سارے معاملات تو حضور علیہ السلام کے معجزات دیکھتے ہیں نا، تو حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا تو جناب چاند کے ٹکڑے ہو گئے، حضور علیہ السلام نے پہاڑ کو اشارہ کیا تو اس میں سے چٹان کٹ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے۔ یہ سارے ہم معاملات دیکھتے ہیں، لیکن کئی جگہوں پر حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت میں ہم ایسے واقعات بھی دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے ساتھیوں پر تکالیف آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا حل فرما رہے ہیں، اس کے لیے، اس کے نکلنے کے لیے تدبیر فرما رہے ہیں۔ علماء نے یہاں پر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، کہا کہ اگر ہر معاملے میں مختلف جنگ و جدال والا جو معاملہ ہے، غزوات کا معاملہ ہے، تو وہاں پر صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ پیش ہے۔ ہم دیکھیں کہ علماء نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر ہر بار حضور علیہ السلام معجزہ ہی دکھاتے رہتے تو ہو سکتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے دنیا سے انتقال فرمانا تھا تو حضور علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد لوگ کثرت سے دین سے پھرنے لگتے، اسلام کو طاقتور نہیں سمجھتے، وہ کہتے کہ شاید جو ہو رہا تھا حضور کی برکت سے ہو رہا تھا، اب کچھ نہیں ہوگا۔ اصل میں ہے ایسا کہ حضور علیہ السلام کی برکت سے ہوا ہے، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ظاہری اسباب کو بھی بروئے کار لایا جائے، ان میں بھی اپنے حسن تدبیر کو دیکھا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سائل نے بھی، ہمارے ایک کالر نے سوال کیا تھا، اس کو وہ روایت بھی میں انشاءاللہ پڑھ دیتا ہوں ہاتھ کے ہاتھ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کے بچپن شریف میں ایک ایسی بات دیکھی جو آپ کی نبوت پر دلالت کرتی تھی، سبحان اللہ، اور جو سبب بنی میرے آپ پر ایمان لانے کا۔ اللہ اکبر، بچپن کی بات ہے، بچپن کی بات ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیان کیجئے وہ کیا بات ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی بات ہے، حضور علیہ السلام تو ویسے ہی جاننے والے، اور حضور علیہ السلام کثیر المعجزات، لیکن اپنا ذکر سن کر بھی حضور علیہ السلام برکتوں سے نواز رہے ہیں اور اس کو پسند فرما رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا ذکر سنے،
اور ہمارا ذکر بیان کریں. تعلیم امت کے لیے گویا کہ ایک راہ کھولنا ہے. جی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا کہ جب آپ اپنے مبارک جھولے میں ہوا کرتے تھے تو آپ جس طرف اشارہ کرتے تھے چاند بھی اس طرف چلا جایا کرتا تھا. آپ جہاں اشارہ کرتے چاند وہاں جھکتا. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے جی ایسا ہی تھا، وہ مجھے رونے سے بہلایا کرتا. اللہ اللہ اللہ. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا کے مغد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا کے مغد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا کے مغد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ عز و جل. کچھ کالز بھی شامل کریں گے، آپ کے کچھ میسیجز بھی شامل کریں گے، اور ایک مدنی گلدستہ ہے اس کو بھی شامل کرنے کی نیت ہے. کوشش کرتے ہیں، کالز کی طرف بڑھتے ہیں. جی محمد عقیل شریف اتاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل، بہت ہی پیارا سلسلہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور کیا پیارا موضوع ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بچپن کا. پیدائشیں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن قربان جائیے اس پیدائش پر کہ جس نے دو عالم کو منور کر کے رکھ دیا. الحمدللہ نے حکایتیں اور نصیحتیں کا وہ واقعہ جو ہے اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا جو حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا گیا کہ آپ پر کس طرح اس انوار کی تجلیات کا ظہور ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کی تجلی سے آپ کی بیٹی کو شفا عطا فرمائی جو بیمار تھی. اس عاشق صادق کا صدقہ ہم سب کو مدینہ پاک میں ایمان و عافیت کی شہادت کی موت نصیب فرمائے، جنت البقیع میں مدفن نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ عز و جل، کیا بات ہے آپ کے بولنے کی، کہنے کی، سنانے کی. اللہ برکت عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے. میرا نام یاسین ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا سلسلہ ماشاءاللہ. جب بھی سرکار کی بات آتی ہے میرا دل بہت خوش ہوتا ہے، مگر میں ایک بہت گناہگار انسان ہوں. ایک دفعہ خواب میں میرے خواب میں دیکھا پہاڑ کے اوپر سرکار بیٹھے ہیں اور نیچے سے لوگ آ رہے ہیں سفید چولے پہنے ہوئے انہوں نے. میں ایک سائیڈ پہ کھڑا ہوں سرکار کی دائیں سائیڈ پہ، اور ساتھ میرے بچپن کا ایک دوست. میں اس کو بتا رہا ہوں کہ یہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں. صرف مجھے ان کے چہرے کا دیدار نہیں، صرف ان کی زلفوں کا دیدار ہوا کیونکہ میں رائٹ سائیڈ پہ کھڑا تھا ان کے. میری کیفیت جو ہے نا اس رات بہت پیاری، اور صبح اتنی مجھے خوشی ہوئی کہ سرکار میری خواب میں آئے. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. ماشاء اللہ عز و جل، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا تحقیق اس نے میری ہی زیارت کی. اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے. کہ خوشیاں منانے کی بات ہے. اس خوشی میں ہیں خالد بھائی، اس خوشی میں میں نے بزرگوں کا پڑھا عمران بھائی کہ انہیں جب بارگاہ رسالت میں زیارت ہوتی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی، اور گویا کہ ان کا عید کا دن ہوتا، وہ
اجلے کپڑے پہنتے، خوشبوئیں لگاتے، گھر کو صاف ستھرا کرتے اور مہکاتے گھر کو. اور بعض ایک بزرگ کے بارے میں بڑا دعوت کرتے کہ اپنے احبہ کی، اپنے دوست کی، ملنے جلنے والوں کی دعوت کیا کرتے تھے. تو خوشی ملی ہے یقیناً آپ کو، ہمیں خوشی ہو رہی ہے تو جس نے زیارت کی اس کو کتنی ہوگی. تو مدنی قافلے میں سفر ہو جائے اس خوشی میں، کیوں؟ اور اگر ماہ ربیع النور شریف کے انہی ایام میں ہو جائے تو کیا بات ہے. اگر 10 11 12 یا 11 12 13 یا 12 13 14 تاریخ یعنی ربیع النور شریف کا جو مین دن ہے، بڑی رات بڑا دن جو ہے، یہ بھی مدنی قافلے میں ہو تو مدینہ مدینہ اللہ برکت عطا فرمائے. کچھ آپ کے دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی. میرے خواب میں کچھ میسیجز بھی آپ کے شامل کر لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. علی حسن ہیں نارنگ سے، آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، کوئی اچھا سا کلام سنا دیں، نعت سنا دیں. جی شکریہ، انشاءاللہ عز و جل یہ سنائی رہے اسلام بھائی، مزید بھی سنائیں گے. بنت منشا ہیں اور انہوں نے بھی میسیج کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سلام عدنان علی ہیں، وعلیکم السلام. عدنان علی ہیں گلزار طیبہ سے، کہہ رہے ہیں کہ اپنی پسند کا کوئی کلام سنا دیں. چلیں جی، آپ اپنی پسند کا بھی کوئی کلام سنا دیں. طیب بھائی، نہیں بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے نعت سنا دیجئے اے حسنین کے نانا. فرقان بھائی ہیں کراچی سے. ٹھیک ہے جی. میسیجز تو میں بہت زیادہ پڑھ رہا ہوں، یہ فرمائشیں آ گئی ہیں، لیکن وقت کا جو دامن ہے وہ تنگ ہے. ہمیں اپنا سلسلہ ایک ڈیوریشن پہ ختم کرنا ہوتا ہے، کیونکہ مدنی چینل پہ سلسلوں کی ایک سلاٹ ہے، باقاعدہ سلسلے چل رہے ہیں. اس کے بعد بھی یقیناً کوئی سلسلہ ہے وہ دیکھنا ہے آپ نے، اس کے بعد کوئی اور سلسلہ ہے. تو یہ تو راؤنڈ دی کلاک سسٹم چلتا رہتا ہے، لیکن ہر سلسلہ اپنے وقت پہ شروع ہو کے اپنے وقت پہ ختم ہوتا ہے. دلجوئی کی نیت سے میسیجز پڑھ رہا ہوں، لیکن کچھ کلام شامل کریں گے. میرا نام اویس ہے، کلام سنا دیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ٹھیک ہے جی. شہزاد بھائی ہیں اوکارا سے، مجھے کلام سنا دیں میں لجپال دا لڑ لگیاں. ٹھیک ہے جی. اگلا ہے آپ کا سلسلہ ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. میری عرض ہے کہ براہ کرم اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنا دیں، لم یاتی نذیرو کا فی نظرین. ٹھیک ہے جی. سلام، آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے، مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیا کلام سنا دیں. آقا جیا کوئی نہیں، کلام سنا دیں. توصیف بھائی ہیں فرام ضیا کوٹ، اور سلسلہ بہت اچھا ہے، پلیز ایک نعت شریف سنوا دیجئے، آمینہ کا لال آیا. اتنی ساری فرمائشیں بھی ہیں اور کچھ مدنی پھول بھی ہیں، تو پہلے فرمائشوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں خالد بھائی، پھر انشاءاللہ عز و جل کچھ مدنی پھول بھی لیں گے. مدنی گلدستہ بھی بتایا گیا تھا، اگر موقع ملا تو اسے بھی شامل کریں گے. ایک ایک دو اشعار انشاءاللہ عز و جل جو آپ کی فرمائشیں ہیں طیب بھائی اور نعیم بھائی مل کے پڑھیں گے. جی. مزداب آسی و شافی شہ ابرار گئے، مزداب آسی و شافی شہ ابرار گئے، کہنیت اے مجری موزاتی غفار گئے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے چھل تھل بر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے چھل تھل بر دیے، صدقہ کا پیارے صدقہ
کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے بارک اللہ پر جائے عالم یہ سرکار ہے مجداباد آسی و شافی شہ ابرار ہے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا برستا نہیں دیکھے کہ ابر رحمت برستا نہیں دیکھے کہ ابر رحمت گدوں پر بے برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے تو زندہ ہے تو زندہ ہے تو زندہ ہے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ملج پالا دلڑ لگے ہاں میرے تو پرے رہتے ملج پالا دلڑ لگے میرے تو پرے رہتے میری آسا امیداد صدا بوٹے ہرے دعا منگیا کرو سنگیو کتھے مرشد نہ رس جاوے دعا منگیا کرو سنگیو مرشد
جوندیاں بھی مرے رہندے اور کدی بھی میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا 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 میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا دلوں کے گلشن مہک رہے گے یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا ذرا پیار سے بولو مرحبا لہرا کر بولو مرحبا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا نثار تیری چگل پگل پر نثار تیری چگل پگل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا 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 میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا بنے گا جانے گا پھر بغانا کہے گا آ کے کوئی دیوانہ بنے گا جانے گا پھر بغانا کہے گا آ کر کوئی دیوانہ ارے چلو نیازی چلے مدینے چلو نیازی چلے مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں ہاں بلا رہے ہیں
वजल। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल माह रबी नूर शरीफ में रोज़ाना 12 दिन तक तो रोज़ाना ही खुले आँख सल्ले अला कहते कहते सिलसिला लाइव होगा। इसके अलावा बिलखुसूस शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मुद्दज़िल्लाहुल आली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन माह रबी नूर शरीफ में खुशियों के साथ, मसरतों के साथ और एक पुरजोश तरीके से मदनी मुज़ाकरों में तशरीफ़ फरमा होते हैं और अपने इल्म व हिकमत से भरपूर मदनी फूल लुटाते भी हैं, निछावर भी करते हैं और बड़े अच्छे अंदाज पे सिखाते हैं। मदनी मुज़ाकरों की एक बरकत ये है कि आपको इसमें इल्म दीन भी मिलेगा और अल्लाह की रहमत से इमरान भाई मेरा तजर्बा ये है कि बोरियत नहीं होती। कहने वाले कहते हैं कि अमीर अहले सुन्नत अंदाज़ ऐसा है कि बात दिल में उतर जाती है और मतलब एक वो उतना फीकापन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल एक लुत्फ़ के साथ अच्छे अंदाज पे आप सीख सकेंगे। लेकिन जो बाबुल मदीना में है बिलखुसूस इस्लामी भाई हैं, अगर आपसे मुमकिन बन पड़ता है तो यहाँ पे मदनी मरकज़ आ जाए, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना आ जाए और यहाँ पे शिरकत फरमाएँ, वरना कम अज़ कम मदनी चैनल पे और उसमें भी कम अज़ कम 1 घंटा 26 मिनट तो देखने की पक्की नियत कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत अता फरमाए, माह रब्बी नूर शरीफ मनाने की तौफ़ीक अता फरमाए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सूरत आपके फ़ज़ाइल कमाल मुहासिन शमाइल को सुनने सुनाने की भी तौफ़ीक अता फरमाए और इन पर अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक अता फरमाए। इमरान भाई अगर कुछ मुख्तसर सा कहना चाहें तो। आखिर में ये अर्ज़ करूँगा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की के बचपन में आपको दूध जो है वो किन औरतों ने पिलाया, किन को ये सआदत हासिल हुई? उन ख़वातीन के नाम अर्ज़ करूँगा। पहली तो सवैबा जो बांदी थी, लोंडी थी अबू लहब की, जिसने जाकर जो है वो खुशखबरी दी थी, फिर उसको आज़ाद कर दिया गया। अच्छा, इसमें बाज़ लोग इसको सोबिया कहते हैं। सोबिया नाम नहीं था उनका, मेरा ख्याल है अक्सरियत सोबिया कहती है इमरान भाई। जी, सवैबा उनका नाम था, सा वाओ ये बा और हा, सवैबा नाम था, ये इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ है। तो उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया। उसके बाद हज़रत सय्यदतुना आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने दूध पिलाया और फिर हज़रत सय्यदतुना हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा को ये बरकत और ये सआदत हासिल हुई। सुभान अल्लाह। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत जिस खातून ने भी की, जिस फ़र्द ने भी की इमरान भाई, वो रहमत और नेमतों से महरूम नहीं रहा, सबको बरकतें मिली, सब फैज़याब हुए। बाद में भी ऐलान नबूवत के बाद भी हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, खालिद भाई और इनके जो शौहर थे हज़रत हारिस, ये हाजिर हुए और जो है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में और इस्लाम कबूल किया, ईमान लेकर आए। और इसी तरीके से उम्मे ऐमन हज़रत बरका जो हैं, इन्हें भी बरकत नसीब हुई। कुछ आखिरी जुमला, आखिरी बात कहना चाहेंगे? सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जिस गोशे में नज़र डालिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रोशनी हासिल होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा और मुबारक नाम मोहम्मद रखा है। मोहम्मद वो जिसकी हर जगह, हर वक्त, हर ज़माने में तारीफ़ की जाएगी। तो सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम, मर्तबा और फिर जहाँ जिस औसाफ़ हमीदा का तज़किरा छिड़ेगा उसमें सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबिल तारीफ़ ही है। सुभान अल्लाह। सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। आज 10 बजे तक सिलसिले का वक्त है। हमारे पास 2 मिनट है, इंशाअल्लाह सलातो सलाम भी होगा और रुख़सत भी चाहेंगे। शहंशाहे मदीना अस्सलातो व सलाम, शहंशाहे मदीना अस्सलातो व सलाम, ज़ीनते अर्शे मौला, ज़ीनते अर्शे मौला अस्सलातो व सलाम, शहंशाह मदीना तो बसलाम, वो सुल्ली वो जमीले कादरी मरने के बाद, वो सुल्ली वो जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुल्ली हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुल्ली हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी
گا ہم سب کا لاچا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ والسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.